सकीना बीबी की ज़िंदगी एक ऐसी किताब थी जिसका हर वर्क जिद्दोजहद और सब्र की स्याही से लिखा गया था। जब उसके शौहर मंजूर का इंतकाल हुआ तो उसका अकलौता बेटा राशिद महज 6 साल का था। वो छोटा सा बच्चा अपनी मासूम आंखों से बाप के जनाजे को उठते देख रहा था, मगर उसे ये एहसास नहीं था कि उसके बाप के चले जाने से उनकी छत छिन जाएगी। सकीना बीबी ने उस वक्त हिम्मत न हारी। वो एक बाइज़्ज़त घराने की खातून थी, लेकिन अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए उसने हर तरह का काम किया। लोगों के घरों में बर्तन धोए, सफाइयाँ शुरू की। उनके हाथों की पूरें सख्त हो चुकी थीं और कट गईं। वह दूसरों का बचा हुआ खाना खा लेती, लेकिन राशिद को ताज़ा रोटी खिलाती। लेकिन उन्होंने कभी राशिद को अपनी तकलीफ़ का एहसास न होने दिया। वक्त गुज़रा और सकीना बीबी की मेहनत रंग लाई। राशिद पढ़ लिख कर एक काबिल नौजवान बन गया और सऊदी अरब की एक बड़ी ऑयल कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। सकीना बीबी को लगा शायद अब उनकी आजमाइश के दिन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि असल इम्तिहान तो अभी शुरू होने वाला था। राशिद की शादी नाहिद से हुई थी, जो एक खुद गर्ज संगदिल औरत निकली। शादी के कुछ ही अरसे बाद नाहिद ने घर पर अपना तसल्लुत जमा लिया। उसे अपने बच्चों के शोर शराबे से ज़्यादा अपनी सास की मौजूदगी घुलने लगी। किस्सा यहाँ से शुरू होता है। पिछले 3 महीने से सकीना बीबी को घर के एक कोने में बने हुए पुराने और तारीक गोदाम में शिफ्ट किया गया और इसकी इजाज़त उसने अपने शौहर से ली थी। वो गोदाम जहाँ कभी फालतू सामान कबाड़ रखा जाता था, अब वहाँ एक माँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी। नाहिद का कहना था कि माँ जी को सांस का मसला है और वो सारी रात खांसती रहती हैं, जिससे बच्चों की नींद खराब होती है। राशिद ये सब जानता था। वो जानता था जिस माँ ने उसे सर्दियों की ठठरती रातों में अपनी चादर में छुपाया था, वो आज एक गंदे गोदाम में अकेली पड़ी है। कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। लेकिन राशिद अपनी बीवी की मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका था, उसे अपनी माँ की कराहें सुनाई नहीं देती थी। वो दिन में 2 बार अपनी बीवी और बच्चों से वीडियो कॉल पर लंबी लंबी बातें करता था। बच्चों के स्कूल और नाहिद की पसंद नापसंद का पूछता, मगर उसने कभी नाहिद से ये ना कहा कि ज़रा फ़ोन माँ जी की तरफ तो करना, मैं उससे भी बात करना चाहता हूँ, मैं उनकी सूरत देखना चाहता हूँ। अप्रैल का महीना शुरू हुआ। पंजाब की गर्म अपनी जौबन पर थी। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका था और इस हबसज़दा मौसम में गोदाम की दीवारें आग उगल रही थी। सकीना बीबी वहाँ एक पुरानी चारपाई पर पड़ी पंखे के बगैर पसीने में शराबूर रहती थी। एक दिन राशिद ने सऊदी अरब से नाहिद को फ़ोन किया, लेकिन इस बार फ़ोन करने का मकसद माँ की खैरियत जानना नहीं, बल्कि अपना कारोबार चमकाना था। राशिद ने कहा, नाहिद मेरी बात गौर से सुनो, मुझे गोदाम हर सूरत खाली चाहिए। नाहिद ये सुनकर हैरान हुई। शायद राशिद का ज़मीर जाग गया और वो माँ को वापस कमरे में लाना चाहता है। उसने तीखे लहजे में पूछा, क्यों, अचानक क्या हुआ? राशिद ने जवाब दिया, गंदम का सीज़न शुरू हो गया है, मार्केट में रेट अभी फ़िलहाल कम है। मैं चाहता हूँ कि सस्ते दामों गंदम ख़रीद कर उस गोदाम में मैं ज़ख़ीरा कर लूँ और 6 महीने बाद जब रेट बढ़ जाएगा तो अच्छे मुनाफे पर मैं ये गंदम फ़रोख्त कर सकता हूँ। काफ़ी मुनाफा होगा। नाहिद ने सुकून का सांस लिया और पूछा, तो फिर तुम्हारी माँ कहाँ जाएगी? राशिद ने बड़ी ही बेहिसी से मशवरा दिया, किचन के साथ वाला जो छोटा सा स्टोर रूम है उसे ज़रा साफ़ कर लो। कुछ अरसा माँ को वहाँ शिफ्ट कर दो। वो छोटी सी जगह उनके लिए मेरे ख़्याल में काफ़ी होगी। बस तुम थोड़ा सा मज़ीद सब्र कर लो। ये सुनते ही नाहिद आपे से बाहर हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो किचन के करीब है और सारा दिन उसकी खांसी की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजेंगी। मैंने तुम्हारी इजाज़त से ही उन्हें गोदाम में भेजा था ताकि वो मेरी नज़रों से दूर रहे। अब मैं इन्हें वापस घर के अंदर बर्दाश्त कैसे कर सकती हूँ?
تم گندم کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لو یا پھر اپنے دوست سے کہو کہ وہ اپنے گھر رکھ لے، پھر اپنی ماں کا کوئی اس کا بھی بندوبست کرو۔ راشد، جو خود کو ایک بڑا افسر اور تعلیم یافتہ سمجھتا تھا، اپنی بیوی کے اس لہجے کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ خاموشی اس بات کی علامت تھی کہ اسے اپنی ماں کی عزت اور آرام سے زیادہ گندم کے منافع اور بیوی کی خوشی کی فکر تھی۔ گودام میں پڑی سکینہ بی بی شاید یہ سب سن رہی تھی یا محسوس کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کے جھریوں زدہ چہروں میں جذب ہو رہے تھے۔ انہیں وہ دن یاد آ رہا تھا جب راشد کو ہلکا سا بخار ہوتا تو وہ ساری رات جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی تھی۔ آج وہی راشد گندم کی بوریوں کی خاطر، تھوڑے سے منافع کی خاطر اپنی ماں کو دربدر کروانے پر تلا تھا۔ سکینہ بی بی کے لیے وہ رات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ گودام کی حبس زدہ دیواریں جیسے ان کا دم گھونٹ رہی تھی۔ ناہید کے دل میں چھپی نفرت اب ایک خوفناک جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر راشد نے گندم سٹور کرنے کے لیے ضد کی تو شاید اسے سکینہ بی بی کو واپس گھر کے کسی کونے میں جگہ دینی پڑے اور وہ پھر میرے سامنے آ جائے گی۔ وہ اس بوڑھی عورت کے وجود سے نفرت اور چھٹکارا چاہتی تھی۔ ساری رات پورے شہر میں بجلی غائب تھی۔ آسمان پر تارے تو چمک رہے تھے مگر زمین پر حبس کا راج تھا۔ راشد کا پڑوسی ناصر، جو ایک غریب محنت کش تھا، گرمی سے تنگ آ کر اپنی چھت پر چلا گیا۔ ناصر کی اپنی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ غربت کی وجہ سے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور وہ اپنے بچوں کی جدائی کے غم میں اکثر راتوں کو جاگتا رہتا تھا۔ وہ چھت پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک اسے برابر والے گھر کے گودام سے کسی کے گھٹنے اور چیخنے کی آواز آئی۔ دبی دبی چیخوں کی آواز اسے سنائی تھی۔ پہلے تو ناصر کو لگا شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب آواز دوبارہ آئی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنی پرانی ٹارچ جلا کر دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ گودام کے اوپر ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جہاں سے اندھیرے میں کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ناصر نے ٹارچ کی روشنی روشن دان کے اندر پھینکی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ منظر کوئی معمولی منظر نہیں تھا۔ سامنے کا منظر کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سکینہ بی بی چارپائی پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے چارپائی کے پاؤں کے ساتھ سختی کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، اور اس سے بھی زیادہ ہولناک بات یہ تھی کہ اس کے منہ پر ایک کالے رنگ کا پلاسٹک کا شاپر چڑھا ہوا تھا، پیچھے کی طرف باندھ دیا گیا تھا تاکہ ان کی آواز باہر نہ نکل سکے۔ ان کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ ناہید نے انسانیت کی تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں دم گھٹنے سے سکینہ کا انتقال ہو جائے اور وہ اسے ایک قدرتی موت یا پھر ایک حادثہ قرار دے دے۔ ناصر ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ دیوار پھیلانگ کر راشد کے صحن میں اترا۔ خوش قسمتی سے گودام کا دروازہ باہر سے محض کنڈی پر تھا اور تالا نہیں لگایا گیا تھا، کیونکہ ناہید کو یقین تھا کہ سکینہ بی بی ہلنے کے قابل نہیں رہے گی اور اسے یہاں چھڑانے کون آئے گا۔ ناصر نے تڑپ کر دروازہ کھولا اور اندر جھپٹا۔ شاید سکینہ بی بی کے دن باقی تھے۔ اس نے سب سے پہلے سکینہ بی بی کے منہ سے وہ کالا شاپر ہٹایا۔ شاپر ہٹتے ہی سکینہ بی بی نے ایک لمبی گہری سانس لی، جیسے وہ موت کے جبڑے سے واپس آئی ہو۔ ناصر نے جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول دیں اور قریب پڑے مٹکے سے ٹھنڈا پانی نکال کر ان کے لبوں سے لگایا۔ سکینہ بی بی کی آنکھوں میں وحشت تھی، وہ بولنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ ناصر نے غصے اور دکھ کی حالت میں وہیں سے راشد کو انٹرنیشنل کال ملائی۔ دوسری طرف سے راشد نے نیند بھری آواز میں اٹھ کر بات سنی۔ ناصر کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔
راشد کچھ تو شرم کرو، میں تمہارا پڑوسی ناصر بول رہا ہوں۔ ابھی اس وقت رات کے 2 بجے تمہاری بیوی نے تمہاری ماں کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں وقت پر نہ آتا تو شاید تمہاری ماں مر جاتی۔ اس نے تمہاری ماں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر شاپر چڑھا دیا۔ میں وقت پر نہ پہنچتا تو صبح تم اپنی ماں کا جنازہ اٹھاتے۔ ناصر کو توقع تھی کہ راشد یہ سن کر تڑپ اٹھے گا، غصہ کرے گا، ناہید کو فون کر کے جواب طلبی کرے گا، لیکن راشد کا جواب ناصر کے لیے کسی دوسرے قتل سے کم نہ تھا۔ راشد نے انتہائی سرد مہری سے کہا، دیکھو ناصر، تم میرے پڑوسی ہو، میرے گھر کے مالک نہیں ہو۔ یہ ہمارے گھر کا اندرونی معاملہ ہے اور تم میری بیوی پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے۔ ہماری فیملی کا یہ آپس کا میٹر ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور میرے گھر سے ابھی باہر نکل جاؤ، ورنہ میں پولیس کو فون کروں گا۔ یہ سن کر ناصر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فون بند کیا اور سکینہ بی بی کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ناصر کی باتیں سن رہی تھی۔ ناصر نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس ممتا کو اس قید خانے میں نہیں چھوڑے گا، یہاں اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اس نے سکینہ بی بی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ماں جی، یہ گھر اب آپ کے لیے ایک مقتل گاہ بن گیا ہے۔ یہاں آپ کا بیٹا وہ بھی شاید مر چکا، اس کا ضمیر مر گیا، اور بہو وہ بھی قاتلہ بن چکی ہے۔ چلیں میرے ساتھ، میرا چھوٹا سا گھر لیکن اچھا ہے، آپ کے لیے محفوظ ہے، آپ کی عزت جان محفوظ رہے گی۔ وہ سکینہ بی بی کو سہارا دے کر اپنے گھر لے آیا، جہاں اس نے ان کے لیے ایک آرام دہ بستر لگایا۔ سکینہ بی بی اس رات بہت روئی تھی۔ ساری زندگی وہ اتنا نہ رو سکی۔ اس خزانے کے بارے میں وہ سوچتی رہی جو ان کے پاس ایک امانت تھا، اور اس کے بیٹے کے بارے میں جس سے اس نے گندم کی بوریوں کی خاطر اپنی جنت کو گودام میں دفن کر دیا۔ ناصر نے صبح ہوتے ہی اپنے قریبی دوست ماجد کو بلایا، جو خود بھی حالات کا مارا تھا، غریب تھا اور اپنوں کا ستایا ہوا انسان تھا۔ ناصر نے ماجد کو ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ ہمیں اب سکینہ بی بی کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا سگا بیٹا اس کی جان کا دشمن ہے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو راشد کے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ناہید، جو رات بھر یہ سوچ کر سکون سے سوئی تھی کہ شاید صبح تک قصہ تمام ہو جائے گا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، بڑی ہی تیزی سے اٹھی اور گودام کی طرف بڑھی۔ اس کے دل میں خوف سے زیادہ یہ تجسس تھا کہ اب لاش کو ٹھکانے کیسے لگائے اور کیسے اس کے بیٹے کو بتائے، لیکن جیسے ہی اس نے گودام کا دروازہ کھولا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ گودام وہ تو خالی تھا، چارپائی پر نہ وہ رسیاں تھیں، نہ وہ کالا شاپر، اور نہ ہی سکینہ بی بی۔ ناہید بدحواس ہو کر محلے میں نکلی، لوگوں سے پوچھا، ادھر ادھر جھانکا، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا۔ دراصل محلے دار ناہید کے رویے سے پہلے ہی اچھی طرح واقف تھے کہ وہ اپنی ساس کی دشمن ہے، اس لیے ناصر نے سب کو خاموش رہنے کا کہا۔ ناہید نے فوراً راشد کو فون کیا اور بڑی چالاکی سے بولی، تمہاری ماں گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی؟ میں نے پورے محلے میں دیکھ لیا، وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ شاید وہ تم سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ اب تم اطمینان سے گندم منگوا سکتے ہو اور اس گودام کو بھرو، کیونکہ یہ گودام اب بالکل صاف اور خالی ہے۔ راشد کو ایک لمحے کے لیے ناصر کی وہ کال یاد آئی، لیکن اس نے اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر سلا دیا، شاید ناصر جھوٹ بول رہا تھا اور ماں وہ خود بخود چلی گئی، ہم نے ماں کو مجبور تو نہیں کیا۔ اس نے اسی وقت گندم کی بوریوں کا آرڈر دیا اور چند ہی گھنٹوں میں وہ گودام جہاں اس کی ماں کا دم گھٹنا گیا تھا، اب گندم کی بوریوں سے چھت تک بھر چکا تھا۔ دوسری طرف ناصر کے چھوٹے سے گھر میں سکینہ بی بی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ناصر اور اس کا دوست ماجد ان کی خدمت میں مصروف تھے۔ ناصر نے اپنے حصے کا دودھ ان کو چائے بنانے میں استعمال کر دیا اور ماجد تندور سے تازہ روٹیاں لے کر آیا تھا۔ وہ ماجد کے گھر گئے تھے کیونکہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے انہیں خطرہ تھا کہ کوئی سکینہ بی بی کے بارے میں اس کو بتا دے گا، اس کی بہو کو اطلاع دے گا،
लिहाजा काफ़ी दूर माजिद के घर में वो शिफ्ट हुए थे। सकीना बीबी इन दोनों के खलूस को देखकर जज्बाती हुई। उन्होंने नासिर और माजिद को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, तुम दोनों का मुझसे कोई खूनी रिश्ता नहीं, लेकिन तुमने मेरी जान बचाकर मुझे इज़्ज़त देकर साबित किया कि इंसानियत रिश्तों से बड़ी होती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताना चाहती हूँ जो मैंने पिछले 20 सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। नासिर और माजिद वो बड़े गौर से सुनने लगे। सकीना बीबी ने एक लंबी आह भरी और कहना शुरू किया, मेरे मरहूम शौहर मंजूर को कदीम चीज़ें जमा करने का शौक़ था। उसके पास अपने बुज़ुर्गों का दिया हुआ एक ऐसा असासा था जिसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाना नाकाफ़ी है। मरते वक्त उन्होंने मुझसे वसीयत की थी कि सकीना, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे घर के सिहन में एक पुराने बेरी के दरख्त के ऐन नीचे सोने के नायाब बर्तनों का एक संदूक दफन है। ये तकसीम हिंद से पहले का है। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा बेटा राशिद तुम्हारी इज़्ज़त करे, तुम्हारा फर्मा बरदार बने, तो ये बर्तन निकाल कर इन्हें फ़रोख्त करना। ये काफ़ी माल है, ये उसकी 7 नस्लों के लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करे या तुम्हें दुख दे, तो ये ख़जाना मट्टी में ही दबा रहना बेहतर है। नासिर और माजिद ये सुनकर दंग रह गए। सकीना बीबी ने बात जारी रखते हुए कहा, आज वक्त आ गया है कि मैं ये ख़जाना उस घर से निकालूं, क्योंकि राशिद ने न सिर्फ मेरी नाफरमानी की है, बल्कि वो मेरी मौत का तमाशाई बन गया। वो भी मेरी बहू के साथ मिला था और मुझे मारना चाहता था। तुम दोनों गरीब हो, माली हालात तंग हैं। मैं चाहती हूँ वो ख़जाना तुम निकाल लो और अपनी ज़िंदगी बदल लो, लेकिन इससे पहले मेरा एक अधूरा काम वो भी बाकी है, तुम्हें वो करना होगा। सकीना बीबी की आंखों में एक नई चमक पैदा हुई। उसने बताया कि उनकी एक भतीजी है रुखसाना, जो यतीम है, बरसों से अपने गांव में अपनी जालिम खाला के पास रहती है। मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं। सकीना बीबी उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन नाहीद ने राशिद को अपने जाल में फंसा लिया था। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि वो लोग रुखसाना के साथ कोई जुल्म कर रहे होंगे। इससे पहले कि हम वो नायाब बर्तन निकालें, तुम रुखसाना के गांव जाओ और मेरी भतीजी को मेरे पास लेकर आओ। वो मेरे भाई की आखिरी निशानी है, मैं उसे इस हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकती। नासिर और माजिद ने फ़ौरन इस बात की हामी भरी। वो सकीना बीबी से पता लेकर उस गांव की तरफ रवाना हुए, जो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था। जब वो वहाँ पहुँचे तो इन्हें मालूम हुआ कि हालात उनकी सोच से भी ज़्यादा ख़राब थे। रुखसाना की खाला महज 1 लाख रुपए की लालच में इस यतीम बच्ची का निकाह एक 60 साला मालदार मगर बदकिरदार बुढ़े से कर रही थी। आज ही निकाह का दिन था और खुशकिस्मती से निकाह से पहले ये दोनों उस गांव में पहुँचे। घर में ढोलक बज रही थी, लेकिन रुखसाना एक कमरे में दुल्हन के लिबास में बैठी रो रही थी। उसे बचाने वाला कोई भी ना था, कोई उसका अपना ना था। नासिर और माजिद ने एक ख़तरनाक मंसूबा बनाने का फ़ैसला किया। इन्हें मालूम था कि वो ज़बरदस्ती इसे वहाँ से नहीं लेकर जा सकते, इसलिए उन्होंने वहाँ के मकामी इमाम मस्जिद से मिलने का फ़ैसला किया और उसको सब कुछ बताया। वो इमाम साहब जिनके बारे में मशहूर था कि वो एक नेक दिल इंसान है। नासिर ने मौलाना साहब को तमाम हकीकत बताई कि कैसे एक यतीम बच्ची पर जुल्म हो रहा है। उसकी खाला ये जुल्म करने वाली है, उसकी फूफो ने उसे बुलाया है। मौलाना साहब ये सुनकर हैरान हुए और शुक्र अता करने लगे कि मैंने ये जुल्म ना किया और उस बच्ची का निकाह उस बुढ़े से ना पढ़ाया। लेकिन जब उन्हें नासिर की आंखों में सच्चाई देखी तो मदद के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, निकाह के वक्त मैं मौजूद हूँगा, लेकिन तुम्हें लड़की को वहाँ से निकालने का कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। नासिर ने एम्बुलेंस ड्राइवर का रूप धारने का फ़ैसला किया। उसका एक दोस्त था जिसके पास एम्बुलेंस थी और माजिद ने मस्जिद के बाहर निगरानी शुरू की। अब सवाल ये था कि रुखसाना को इस निकाह की महफिल से बाहिफाजत कैसे निकाला जाए। रुखसाना के गांव में फ़िज़ा काफ़ी बोझल थी। एक तरफ शादी की खुशियां मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ एक मासूम कली को मुरझाने के लिए छोड़ा जा रहा था। नासिर और माजिद ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए
اپنی حکمت عملی کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ مولانا صاحب نے کسی طرح رخسانہ تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ بیٹی، تمہاری پھوپھو اس کا تمہارے پاس یہ پیغام آیا ہے، اس نے مدد بھیجی ہے، کچھ بچے ہیں وہ تمہیں لینے آئے ہیں، بس تم بے ہوشی کا بہانہ کرو۔ نکاح کی گھڑی قریب آئی تو اچانک وہاں سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی جہاں دلہن موجود تھی۔ معلوم ہوا کہ دلہن اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رخسانہ کی خالہ، جو پہلے ہی خوف زدہ تھی کہ کہیں لڑکی کے مرنے سے یہ اس کا 1,00,000 روپے کا نقصان نہ ہو جائے، وہ بدحواس ہو گئی۔ عین اسی وقت باہر ایک ایمبولینس کا سائرن گونجا۔ یہ ناصر تھا جو ایمبولینس لے کر ٹھیک وقت پر پہنچا تھا۔ ناصر نے پروفیشنل ڈرائیور بن کر دکھایا اور ماجد نے طبی امداد دینے کا روپ دھار لیا۔ انہوں نے جلدی سے رخسانہ کو اسٹریچر پر ڈالا۔ خالہ نے ساتھ جانے کی ضد کی تو ناصر نے اسے بھی ایمبولینس میں بٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ ایمبولینس گاؤں کی حدود سے باہر نکلی اور پھر ایک ویران سڑک پر پہنچی تو ناصر نے زور سے بریک لگائی۔ یہ دیکھ کر ان کی خالہ حیران ہوئی۔ ناصر نے پیچھے مڑ کر رخسانہ کی خالہ کو غصیلی نظروں سے دیکھا اور پھر اس سے کہا، اتر جاؤ یہاں سے، رخسانہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم 1,00,000 روپے کے لیے اس یتیم بچی کی زندگی برباد کرنے جا رہی تھی۔ خالہ نے شور مچانے کی کوشش کی تو ماجد نے اسے سختی سے ڈانٹا، اگر پولیس کو بلایا تو تمہارے اس سودے بازی کے تمام ثبوت ہم عدالت میں پیش کریں گے اور خود رخسانہ اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ شادی زبردستی کی جا رہی تھی۔ خالہ خوف زدہ ہو کر سڑک کے کنارے اتر گئی اور ناصر نے گاڑی تیز رفتاری سے شہر کی طرف دوڑا دی۔ رخسانہ جب ناصر کے گھر پہنچی اور اپنی پھوپھو سکینہ کو دیکھا تو رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ تقریباً 15 سال بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ سکینہ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بس بیٹی، اب تیرے دکھوں کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اب سکینہ نے ناصر اور ماجد کو بلایا اور کہا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم وہ خزانہ نکالیں، لیکن یاد رکھنا راشد اور ناہید اس وقت گھر میں موجود ہوں گے، تمہیں بڑی احتیاط کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ ماجد اور ناصر نے آدھی رات کا وقت چنا۔ وہ جانتے تھے کہ راشد کے گھر کے صحن میں جانے کے لیے انہیں دیوار پھیلانگنی پڑے گی۔ انہوں نے بے ہوشی کی دوا کا بھی انتظام کیا کہ اگر ناہید جاگ گئی تو اس کا بھی انتظام تو کرنا پڑے گا، اس کے بچوں کو کسی خطرے کے بغیر خاموش بھی کرایا جا سکے۔ رات کے 2 بجے پورا محلہ سو رہا تھا۔ ناصر اور ماجد راشد کے صحن میں داخل ہوئے۔ ناصر کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ اسی گھر میں کھڑا تھا جہاں سے اس نے چند دن پہلے ایک تڑپتی ہوئی ماں کو نکالا تھا۔ انہوں نے کھڑکی کے راستے ناہید کے کمرے میں بے ہوشی کی گیس کا سپرے کیا اور کچھ دیر میں پورا گھر گہری نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اب وہ مطمئن تھے، اب مشن کا سب سے اہم مرحلہ تھا۔ سکینہ بی بی کے بتائے ہوئے نشان کے مطابق انہوں نے پرانے بیری کے درخت کے پاس زمین کی کھدائی کرنا شروع کی۔ مٹی کافی سخت تھی اور کام اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ان کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے کی مسلسل محنت اور کھدائی کے بعد ناصر کی کدال ایک دھاتی چیز سے ٹکرائی۔ مل گیا، ناصر نے دبی ہوئی آواز میں اپنے دوست ماجد سے کہا۔ انہوں نے مٹی ہٹائی تو نیچے سے ایک پرانا لکڑی کا صندوق نکلا جس پر لوہے کی پیٹیاں وہ چڑھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے وہ صندوق باہر نکالا۔ اسے کھولا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس میں سونے کے ایسے نایاب برتن، سراہیاں اور پیالے تھے جن پر قدیم نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ محض سونا نہیں تھا بلکہ فن کا ایک عظیم شاہکار تھا جس کی قیمت کروڑوں میں شاید تھی۔ انہوں نے گڑھے کو واپس مٹی سے بھرا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، لیکن چونکہ وقت کم تھا، کھدائی کے نشانات وہ بھی پوری طرح نہ مٹ سکے۔ وہ صندوق لے کر وہاں سے چپ چاپ نکل آئے۔ صبح جب ناہید کی آنکھ کھلی تو اس کا سر کافی بوجھل تھا۔
وہ صحن میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ صحن میں کھدائی کی گئی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، راتوں رات یہاں کون آیا اور صحن کی کھدائی کا کیا مقصد ہے۔ اس نے راشد کو فون کیا، راشد، یہاں صحن میں کسی نے گڑھا کھودا، پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے تھے اور یہ رات کو ہی یہ لوگ واپس چلے گئے۔ راشد نے سعودی عرب سے لاپرواہی میں جواب دیا، ارے چھوڑو ناہید، کوئی پاگل ہوگا جو مٹی تلاش کر رہا ہوگا یا ایسے جادو ٹونے کے لیے، ہمارا تو کوئی سامان چوری تو نہیں ہوا نا، بس اگر ایسا ہے تو بے فکر رہو۔ راشد کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بے حسی نے اس سے اس کی نسلوں کی قسمت چھین لی تھی۔ خزانہ نکلنے کے بعد ناصر اور ماجد کی زندگی وہ بدلنے والی تھی۔ ناصر نے وہ سونا شہر کے ایک بڑے سنار کو دکھایا تو اس نے بتایا کہ ان برتنوں کی تاریخی اور مادی قیمت 20 کروڑ روپے سے بھی شاید زیادہ ہے۔ یہ کچھ غیر ملکی لوگ تھے جنہوں نے یہ قدیم برتن خریدنے میں دلچسپی دکھائی۔ ناصر نے ایمانداری سے آدھی رقم ماجد کے حوالے کی اور باقی سے ایک عالی شان بنگلہ خریدا۔ اب اگلا مرحلہ ناصر کی اپنی زندگی کے الجھاوے یہ دور کرنا تھا، یعنی اس کی سابقہ بیوی شازیہ اور اس کے بچوں کا معاملہ۔ خزانہ ملنے کے بعد ناصر اور ماجد کی کایا پلٹ گئی تھی۔ وہ جو کل تک دانے دانے کے محتاج تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، آج کروڑوں کے مالک بن چکے تھے۔ ناصر نے شہر کے ایک نہایت پرسکون اور پوش علاقے میں ایک شاندار بنگلہ خریدا اور سکینہ بی بی اور رخسانہ کو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہاں منتقل کیا۔ سکینہ بی بی نے جب اس گھر میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی عزت اور آرام تھا جس کی وہ حقدار تھی، مگر ان کے سگے بیٹے نے انہیں گودام کی خاک چاٹنے پر مجبور کیا تھا اور اپنی ماں سے وہ بے نیاز تھا۔ سکینہ بی بی نے ایک دن ناصر کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑے ہی سنجیدگی سے کہا، بیٹا، اللہ نے تمہیں مال و دولت تو دے دی، لیکن ایک مرد کا گھر اپنی بیوی اور بچوں سے مکمل ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی شازیہ تمہیں غربت کے طعنے دے رہی تھی اور ہمیشہ وہ یہ اس لیے چھوڑ کر چلی گئی کہ تم غریب تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا حق وصول کرو، جاؤ اور اسے طلاق دو، کیونکہ وہ عورت تمہارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں۔ مشکل وقت میں وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، اور اپنے بچوں کو اس جہنم سے نکال کر لاؤ، بچے تمہارے پاس واپس آ جائیں گے۔ ناصر نے سکینہ بی بی کی بات مانی، اپنے سسرال پہنچا۔ وہاں کا منظر وہی پرانا تھا۔ جیسے ہی اس نے دستک دی، اس کی ساس باہر آئی اور حقارت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ پھر آ گئے تم، بار بار آ جاتے ہو منحوس۔ میری بیٹی ایک غریب مزدور کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کرے گی، میں نے تمہیں بتایا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ آنے کی ہمت نہ کرنا۔ ناصر نے کوئی بحث نہ کی، اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور ساس کے ہاتھ پر تھماتے ہوئے سکون سے کہا، یہ رہا طلاق نامہ، یہ آخری بار میں یہاں آ رہا ہوں، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ شازیہ کو یہ دے دیجیے گا، اب وہ آزاد ہے، اور رہی بات میرے بچوں کی تو اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی۔ شازیہ جو اندر سے یہ سب سن رہی تھی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا ناصر شاید مذاق کر رہا ہے، لیکن جب اس نے ناصر کو باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیس عدالت میں چلا گیا۔ شازیہ اور اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ دولت کے لالچ میں ناصر سے صلح ہو جائے، لیکن ناصر صلح کرنے والا نہیں تھا۔ ناصر کے دل پر لگے زخم کافی گہرے تھے جو شازیہ اور اس کی ماں نے اسے دیے تھے۔ عدالت میں جب جج نے بچوں سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بچوں نے روتے ہوئے بتایا کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نانی کے گھر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، انہیں کھانے کو کم ملتا ہے اور ان کو پڑھائی نہیں کرنے دی جا رہی، وہ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے بچوں کی تحویل ناصر کے حوالے کی۔ ناصر اب ایک مکمل خاندان کا سربراہ بن چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد سکینہ بی بی نے ناصر اور رخسانہ کے نکاح کی بات چلائی تو ناصر آمادہ ہو گیا۔ رخسانہ جو ناصر کی بہادری اخلاق کی وہ متعارف تھی، اب وہ بھی خاموشی سے مان گئی، کیونکہ
یہی ناصر تھا جو اس سے وہاں سے لے کر آیا تھا۔ یوں ناصر اور رخسانہ کا نکاح ہو گیا۔ سکینہ بی بی کو وہ بہو مل گئی جس کی تمنا انہوں نے برسوں پہلے کی تھی۔ دوسری طرف راشد اور ناہید کی زندگی میں سیاہ بادل چھانے لگے۔ راشد کو جب محلے والوں نے بتایا کہ اس کا غریب پڑوسی ناصر اچانک کروڑ پتی بن گیا ہے اور اس کی ماں اس کے ساتھ ایک بنگلے میں رہ رہی ہے، تو پہلے تو اسے اس بات پر یقین بالکل نہ آیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ بھی آ گیا۔ اسے ناصر کی وہ کال یاد آئی، پھر اسے ناہید کی وہ بات یاد آئی تھی کہ صحن میں کسی نے گڑھا کھودا ہے۔ وہ کافی حد تک سمجھ چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کے باپ کا کوئی خزانہ تھا جس کا ذکر اس کی ماں کرتی تھی۔ ناصر نکال کر لے گیا۔ راشد غصے اور لالچ میں پاگل ہو کر فوراً پاکستان آیا، کیونکہ سعودی عرب میں اگر ساری زندگی وہ نوکری کرتا اتنے پیسے وہ نہیں کما سکتا تھا۔ اس نے ناصر پر چوری دھوکہ دہی کا کیس کیا۔ عدالت میں دعویٰ کیا کہ ناصر نے اس کے آبائی گھر سے قیمتی پرانے سونے کے برتن نکالے اور قانوناً یہ جرم ہے اور یہ سب کچھ اس کا ہے۔ ناہید بھی عدالت میں راشد کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب وہ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو پورے شہر کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں۔ راشد کے وکیل نے بہت شور مچایا، لیکن جب سکینہ بی بی عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہوئی تو پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سکینہ بی بی نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے ایک پرانا کاغذ جج کی طرف بڑھا دیا۔ یہ اس کے شوہر مرحوم شوہر منظور کا وصیت نامہ تھا، جس میں یہ صاف صاف لکھا تھا، اگر میرا بیٹا راشد اپنی ماں کا نافرمان ثابت ہوا، اسے دکھ دیا یا اس کی تذلیل کی، تو وہ میرے کسی اثاثے یا زمین میں دفن امانت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس صورت میں سکینہ جسے چاہے یہ امانت سونپ سکتی ہے، اسے یہ اختیار حاصل ہے۔ سکینہ بی بی نے روتے ہوئے جج کو بتایا کہ کیسے اس کے سگے بیٹے نے انہیں گودام میں رکھا اور کیسے اس کی بیوی نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، جج صاحب، ناصر نے چوری بالکل نہیں کی، میں نے تو خود کہا تھا، میں نے خود اسے وہ خزانہ نکالنے کی اجازت دی تھی، کیونکہ اس نے مجھے وہ زندگی دی جو میرے بیٹے نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ جج نے وصیت نامہ دیکھا، اس کو پڑھا اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ فیصلہ سنایا کہ راشد کا اس خزانے میں کوئی قانونی یا اخلاقی حق نہیں ہے۔ راشد اور ناہید کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ عدالت سے ناکام اور نامراد ہو کر باہر نکلے، لیکن قدرت کا انتقام شاید ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ راشد اور ناہید کے لیے یہ شکست صرف مال و دولت کی ہار نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی اخلاقی شکست تھی، یہ ان کے غرور کا زوال تھا۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت راشد کے کانوں میں اپنی ماں کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے جو انہوں نے کٹہرے میں کہے تھے، لیکن ناہید اب بھی باز نہ آئی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ وہ راستے بھر راشد کو کوس رہی تھی کہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے آج ہم سڑک پر آ گئے ہیں۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ تمام فساد کی جڑ وہ خود تھی۔ قدرت کا پہیہ بڑی بے رحمی سے گھومتا ہے۔ راشد ابھی پاکستان میں ہی تھا کہ اسے سعودی عرب سے ایک کمپنی کی طرف سے ایک ای میل موصول ہوئی جس نے اس کے پیروں تلے زمین نکال دی، جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی جنگ کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور جس آئل ریفائنری میں راشد مینیجر تھا وہ دشمن کی بمباری کا نشانہ بن کر تباہ ہو چکی تھی۔ کمپنی نے تمام غیر ملکی ملازمین کے کنٹریکٹ ختم کیے اور راشد کے بقایا جات بھی جنگی حالات کے نظر ہو گئے۔ اس کی دنیا اب ویران ہو چکی تھی۔ اب راشد کے پاس نہ نوکری تھی، نہ ہی بینک بیلنس، نہ ہی وہ مقام تھا جو اسے سعودی عرب میں حاصل ہوا تھا۔ جب یہ خبر ناہید تک پہنچی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی محبت تو راشد کے پیسے سے ہی تھی، اسی لیے تو اس نے شادی کی تھی۔ جیسے ہی اسے یقین ہوا کہ راشد اب یہ زیرو ہو چکا، یہ تو اب کنگال ہو چکا ہے، اس نے اپنا اصل روپ اب دکھایا۔ ایک صبح راشد سو کر اٹھا تو دیکھا کہ ناہید گھر کا بچا کچا زیور اور نقدی لے کر اپنے بچوں سمیت اپنے بھائیوں کے گھر جا چکی تھی۔ اس نے پیغام چھوڑا تھا،
میں ایک ہارے ہوئے انسان سے ایک بے وقوف اور بے روزگار اور اپنی ماں کی بد دعا خور انسان کے ساتھ میں اب زندگی نہیں گزار سکتی۔ جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا بھلا کیا ہوگا؟ وہی ناہید جس کے لیے راشد نے اپنی جنت ٹھکرائی تھی، آج اسے وہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ راشد اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس گھر میں اکیلا رہ گیا جہاں کبھی اس کی ماں کی کھانسی کی آواز اسے مشکل لگتی تھی، اب اسے اس گودام کی دیواریں کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ وہ اکثر اس گودام میں جاتا اور روتا تھا جہاں اس نے اپنی ماں کو قید کیا ہوا تھا۔ بھوک اور مفلسی نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہی راشد جو مینیجر کی کرسی پر بیٹھ کر حکم چلاتا تھا، اب شہر کی منڈی میں گندم کی بوریاں اٹھانے پر مجبور تھا۔ وہ گندم جسے وہ منافع کے لیے سٹور کرنا چاہتا تھا، اب وہی بوریاں اس کی پیٹھ پر لدی ہوئی ہوتی تھیں اور اس کا بوجھ اس کے گناہ کی طرح اسے جھکائے رکھتا تھا۔ دوسری طرف ناصر کا بنگلہ خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔ سکینہ بی بی اب اس گھر کی بڑی اور ملکہ تھی۔ ناصر کی نئی بیوی رخسانہ نے اپنی پھوپھو کی خوب خدمت کی اور کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کے پاؤں دباتی، ان کے وقت پر کھانا اور دوا کا خیال رکھتی تھی اور انہیں وہ تمام خوشیاں دیتی تھی جن کی وہ حقیقی طور پر حقدار تھی۔ ناصر کے بچے بھی رخسانہ کو ماں کی طرح ماننے لگے تھے اور سکینہ بی بی کو اپنی سگی دادی کی طرح پیار کرتے تھے۔ ناصر کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، مگر اس نے اپنی عاجزی بالکل نہ چھوڑی۔ وہ اکثر اپنی کامیابی کا سہرا سکینہ بی بی کی دعاؤں کے سر باندھتا تھا۔ ایک دن ناصر اپنی گاڑی میں شہر سے گزر رہا تھا۔ اسے سڑک کے کنارے ایک شخص پسینے میں شرابور، میلی کچیلی قمیض پہنے گندم کی بوریاں اٹھاتے ہوئے نظر آیا۔ وہ راشد ہی تھا۔ ناصر نے گاڑی روکی اور دور سے اسے تماشے سے دیکھا۔ اسے راشد پر غصہ نہیں بلکہ ترس آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے کچھ پیسے دے دے، اس کی مالی مدد کرے، لیکن پھر اسے سکینہ بی بی کا وہ چہرہ یاد آیا جب ان کے منہ پر شاپر بندھا ہوا تھا اور اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ یہی ایک مکافات عمل کا حصہ تھا جس کا فیصلہ آسمان والا کر چکا تھا۔ آج سکینہ بی بی اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ایک شاندار باغ میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون ہے جو صرف حق اور سچ کی جیت کے بعد ملتا ہے۔ انہیں ایک ایسا خاندان مل گیا تھا جس کی انہوں نے ہمیشہ سے تمنا کی تھی۔ خدمت گزار بہو، فرما بردار بیٹا اور محبت کرنے والے بچے، چاہے وہ خون کے رشتے سے بھی نہ ہوں۔ یہ داستان ہم سب کو یہ سبق دیتی ہے کہ والدین وہ شجرے سایہ دار ہیں جن کی توہین کرنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ دولت، عہدہ، جوانی سب ڈھل جانے والی چیزیں ہیں، اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ ہے انسان کا اپنے بزرگوں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جو بزرگوں کو گودام میں پھینکتے ہیں، وقت انہیں خود کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے، اور جو اجنبیوں کو ماں باپ کا درجہ دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تقدیر ان کے قدموں میں کائنات کے خزانے ڈھیر کر دیتی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔